अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन आज की वीडियो सिर्फ तारीख का एक सबक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की ये आज की जो सियासी सूरत हाल है और फौजी सूरत हाल है, उसको समझने की चाबी है। 8-10 मिनट है, निकाल लीजिए, फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में असल तब्दीली जो इस वक़्त आपको देखने में नज़र आ रही है, जो कहा जाता है कि पाक फ़ौज पंजाब पुलिस बनाई जा चुकी है, ये तब्दीली असल में कब आई? क्या अब आई है पिछले 3 सालों में? नवाज़ शरीफ इसको लेके आया है, शरीफ माफिया इसको लेके आया है, मशूक़ आज़म इसको लेके आई है। ये तब्दीली पहले से जो है, वो शुरू आनी हो चुकी थी। क्या ये सब कुछ जनरल ज़िया के दौर के अंदर हुआ? क्या ये मुशर्रफ के ज़माने के अंदर हुआ? या फिर अब इस दौर में आसिम मुनीर के दौर के अंदर ये जो बदहाली आई है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बच्चा-बच्चा गाली निकालता है, ये अब शुरू हुआ है काम। मेरिट ख़त्म हो गया है। डीजीआईएसआई जो है वो आसिम मलिक 4 स्टार बनना चाहता था, बहुत उसको लारे लगाए गए थे, लेकिन एक लॉयल्टी पर्सनल लॉयल्टी की बुनियाद पे ओटीएस का लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा प्रमोट करके 4 स्टार बना दिया गया। लेकिन उसके अलावा भी, इसको छोड़ के भी फ़ौज के अंदर जो टूट-फूट है, वो तो है, लेकिन बच्चा-बच्चा जो फ़ौज को गाली निकाल रहा है और पुलिस की भी बाज़ औक़ात ज़्यादा इज़्ज़त है, लेकिन जो पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, उन्हें बना दिया। ये तब्दीली किस दौर में एक्चुअली आई है? ये इस सब की ज़ाहिर-सी बात है कि ये अभी आई है या इसकी बुनियाद पहले ही रख दी गई थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तहरीर की जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हमारे हैं मेजर सईद मलिक साहब ने लिखी है, और जिसमें उन्होंने ब्रिगेडियर एफबी अली की उन खुफिया गुफ्तगू को बयान किया है जो अटक कंस्पिरेसी केस के दौरान की गई थी। ब्रिगेडियर एफबी अली बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है। इस वक्त जो आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि फौज में कोई एक भी गैरतमंद ऑफिसर नहीं बैठा, जो याया खान को जिस तरह गिरबान से पकड़ के हटाया गया था, इस तरह इस आसिम मुनीर को इसकी औकात याद दिलाए और गिरबान से पकड़ के इसको हटाए। वो बंदा जिसने हटाया था जनरल याया खान को, आधा मुल्क गंवाने के बाद फिजिकल एक्शन लिया, उन्होंने ट्रुप्स की मूवमेंट कराई, वो ब्रिगेडियर एफबी अली थे जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। और ब्रिगेडियर एफबी अली की खुफिया गुफ्तगू जो अटक साजिश केस था, अटक कंस्पिरेसी केस था, उसके दौरान की गई थी। उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको ये बातचीत पहुंचा रहा हूं जो सर सईद मलिक ने तहरीर की है, अंग्रेजी के अंदर इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट की गई है फौजी अफसरान को। अब वो कहते हैं कि रिवायत पाकिस्तान आर्मी के अंदर से आने वाली एक ये जो इस वक्त रिवायत है, एक नजरिया पेश करती है, और इसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिर्फ 1971 की शिकस्त से आधा मुल्क टूटने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले सच को दबा देने की रवायत पड़ चुकी थी। 1971 से पहले ही सच को दबा देने की, कवर अप कर देने की। सबसे पहले चलते हैं 1965 की जंग की तरफ। हमें बताया गया कि सारी जंगें हमने जीती हैं, लेकिन अब तो फौजी भी मानते हैं कि हमने जंगें नहीं जीती। हम जीत सकते थे, लेकिन हमने जीती नहीं है। जो सरकारी बयानिया ऑफिशियल नैरेटिव हमेशा से यही रखा गया है कि पाकिस्तान की ने जो है वो बहुत बहादुरी से जंग लड़ी और दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया लाहौर को के ऊपर, और वो क्या चाहते थे कि हम जो है वो आके लाहौर जिमखाना में पैग पिएंगे। लेकिन इस रवायत के मुताबिक असल कहानी कुछ और थी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो किया गया था, उसका मकसद अखनूर पर कब्जा करना था, और इस ऑपरेशन की क़यादत मेजर जनरल अख्तर मलिक कर रहे थे। और रिवायत के मुताबिक पहले दिन से पाकिस्तान को फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी थी, लेकिन उसी नाजुक मोड़ पर अचानक कमांड को तब्दील कर दिया गया। जनरल अख्तर मलिक को हटाकर जनरल याया खान को कमांड दे दी गई, और यहां से सब कुछ बदल गया। अब ये जो तहरीर सर सईद मलिक ने लिखी है, मेजर सईद मलिक ने लिखी है, इसके मुताबिक एक दिन की देर
اور یہ اس پلاننگ کی تبدیلی اور جو چینج آف کمانڈ ہوئی، اس نے جو آپریشنل مومنٹم ختم کیا، اس کے ختم ہو جانے کے بعد پاکستان جو جیت رہا تھا، جو فتح تھی، ٹائم اینڈ سپیس کی گیم ہوتی ہے، وہ ہار میں تبدیل ہو گئی. اور اس دیر کے بعد انڈیا کو وقت مل گیا کہ ان کے ری انفورسمنٹس پہنچائی جا سکیں، اور اخنور بچ گیا. اور چند دن بعد انڈیا نے لاہور اور سیالکوٹ سیکٹرز میں بڑا اوفینسو جو ہے وہ شروع کر دیا. یعنی جو آپریشن کشمیر میں پاکستان کے حق میں جا رہا تھا، وہ پوری جنگ کا رخ بدل گیا اس کی وجہ سے. مگر بریگیڈیئر ایف بی علی کے نزدیک یہ سب سے بڑا نقصان پھر بھی نہیں تھا. بریگیڈیئر ایف بی علی کے نزدیک اصل نقصان کچھ اور تھا. ان کے مطابق اس فیصلے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے اسے چھپایا گیا، کوسچن پوچھنے والوں کو چپ کرا دیا گیا. یہ ہمیشہ ہوتا چلا ہے، کارگل کے اندر بھی یہی ہوا. ڈسکشنز کے اوپر غیر رسمی پابندی لگا دی گئی، جس طرح اس وقت لگائی گئی ہے. جو 4 دن کی جنگ عاصم منیر کہتا ہے میں نے مارکہ حق کر لیا ہے، مجھے فیلڈ مارشل پروموٹ کر دیا گیا ہے اور میں جنگ جیت گیا ہوں، لیکن ڈسکشن ہوتی ہے کہ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں ان کا کتنا نقصان ہوا، کتنے ایئر بیسز کا نقصان ہوا، کتنے اثاثوں کا نقصان ہوا، کتنا ایئر ڈیفنس تباہ ہوا. اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کلچر اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے. ڈسکشنز کے اوپر غیر رسمی جو ہے وہ پابندی ہے. اور دھیرے دھیرے پروفیشنل ملٹری کلچر جو 1965 کی بات ہو رہی ہے، اس کی جگہ پروفیشنل ملٹری کلچر کی جگہ کور اپ کلچر شروع ہو گیا. اور وہ کور اپ کلچر صرف فوجی افسروں تک نہیں رہا، فوجی افسروں کے خاندانوں تک بھی پہنچ گیا. یہاں پہ جب عاصم منیر کے ماموں کی سسپیشس ٹرانزیکشنز پکڑی جاتی ہیں دبئی میں، تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو تو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن ماموں کو بھگا دیا جاتا ہے اور کور اپ کیا جاتا ہے، اور کسی کو اس پہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. مطلب کینسر پھیلتا چلا گیا. سچ بولنا جو ہے وہ کیریئر کے لیے خطرہ بن گیا، اور حکم ماننا کمپٹنس سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا جو اس وقت حالات ہے. بریگیڈیئر ایف بی علی کا نظریہ یہ تھا کہ جب انسٹیٹیوشنز، اداروں اپنی غلطیوں کا احتساب بند کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی فوج کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز، اکاؤنٹیبلٹی ہے. سر وہ 65 سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی، بلکہ 65 میں اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر کلوز کر دیا تھا انہوں نے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی کہانی نہیں ہے یہاں پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام شروع کر دیا گیا 1965 میں کہ اپنی غلطیوں کو اوپر پردہ ڈال دیا جائے، تو پھر جو پروموشنز ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی. اس کے بعد سے کہ آج عامر رضے کو جو انہوں نے لگا دیا 4 سٹار اور 7 جرنیلوں کو سپرسیڈ کر دیا ہے، یہ 65 سے کام انہوں نے شروع کیا کہ ذاتی وفاداری کمانڈ کے ساتھ، لائلٹی ٹو دا کمانڈ کا سبق پڑھاتے ہیں. اب یہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، لائلٹی ٹو دا کنٹری کا سبق نہیں پڑھاتے، لائلٹی ٹو دا کمانڈ کا باقاعدہ سبق پڑھایا جاتا ہے. کمانڈ سے تم جو کمانڈر ہے، جو باس ہے، از آلویز رائٹ، سینئر از انجینئر. پی ایم اے سے بھی یہی ٹریننگ دی جاتی ہے، او ٹی ایس میں بھی یہی ٹریننگ دی گئی تھی کہ سینئر کی بات ماننی ہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے. ملک گیا بھاڑ میں، جو اصل ٹریننگ ہے وہ یہی تھی، وہ یہی ہے کہ لائلٹی جو ہے وہ پروفیشنلزم کے اوپر ہے. تو جب یہ بات 1965 میں ہو گئی تھی، تو پھر اسٹریٹجک ڈیزاسٹرز پیدا ہونے وہاں سے شروع ہوئے. اور جب بریگیڈیئر ایف بی علی کے مطابق اسی کلچر نے بعد میں 1971 کی جنگ میں بھی جو ہے وہ اپنا اثر دکھایا، جہاں بہت سے آفیسرز کو معلوم تھا کہ لاجسٹکس اور گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کے حق میں نہیں ہے، لیکن کوئی کھل کر بولنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ڈسینٹ کی روایت ختم ہو چکی ہے. عادل راجہ ڈسیڈنٹ ہے تو بھائی یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ یو کے برطانیہ کا ایجنٹ ہے، یہ بس ایجنٹ ہے. کیونکہ یہ ڈسیڈنٹ ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. بریگیڈیئر ایف بی علی کو خود بھی پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، اور گزشتہ دنوں ان کی کینیڈا کے اندر جو ہے کچھ عرصے پہلے وفات ہوئی. اندازہ کریں آپ، پاکستان کے اندر وہ رہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سچ اگر آپ بولیں تو پاکستان میں گزارا نہیں ہے، چاہے آپ فوج کے اپنے اندر ہی کیوں نہیں ہے. اب ذرا آج کے پاکستان کی طرف آپ آ جائیے، جو اس وقت حالات ہیں اس کے اوپر آ جائیے. بریگیڈیئر ایف بی علی کا جو تجزیہ ہے وہ آج کس طرح ویلڈ ہے اس کے اوپر آ جائیے. آج بھی اکثر سوال اٹھتے ہیں جناب کہ یار ایکسٹینشنز پہ ایکسٹینشن، تمام کور کمانڈرز ایکسٹینشنز کے اوپر چل رہے ہیں بھائی.
یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ سپر سیشنز ہو رہی ہیں، اپنی مرضی کا جو ہے وہ اٹھا کے جرنیل آگے، چاہے 10-15 جرنیل کیوں نہیں ہیں، ان کو سائڈ لائن کر کے ان کو سپر سیڈ کر کے ان کی جگہ اپنا وفادار لگا دیا جاتا ہے، رشتہ دار لگا دیا جاتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، توڑی جاتی ہیں، فارم 45 کو 47 کر دیا جاتا ہے، میڈیا مینجمنٹ کے لیے ISPR سرکار سے اربوں روپیہ لے کے لگاتی ہے، نیریٹو کنٹرول کرنے کے لیے پیسہ لگایا جاتا ہے، ہر کرائسس کے بعد جو ہے، ہر دفعہ فیلئر کے بعد، ہر دفعہ ذلیل و خوار ہونے کے بعد، ہر دفعہ میسو کیجولٹیز ہونے کے بعد، ہر بڑے ڈیزاسٹر کے بعد، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے آزاد جموں کشمیر کے اندر ہو، چاہے خیبر پختونخوا کے اندر ہو، چاہے ایون پنجاب کے اندر ہو، ہر ڈیزاسٹر کے بعد بجائے اس کے کہ احتساب ہو، فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو، ڈیمیج کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کور اپ کلچر کا یہ حصہ ہے جو 1965 میں شروع ہوا تھا۔ یہ تمام بحث اس لیے زندہ ہے کیونکہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ کیا ہم اب بھی اسی کلچر کا حصہ ہیں، اب جس کا ذکر بریگیڈیئر FB علی نے کیا تھا۔ یہ سوال ہر پاکستانی اب سوچتا ہے بھائی کہ یہ کیسی فوج ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایک بھی غیرت مند شخص ایسا نہیں ہے جو سوال اٹھائے اور پوچھے، اور جو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے اس کا وہ حال کیا جاتا ہے جو میجر عادل راجہ کا کیا گیا، آپ کے سامنے ہی ہے، یا کرنل سید اکبر حسین کا کیا گیا، یا کیپٹن سید حیدر رضا مہدی کا کیا گیا، مثال بنا دی گئی۔ ایون جنرل امجد شعیب کے ساتھ آپ دیکھیں گے کیا کیا گیا، مثال بنا دی گئی۔ تو یہ یہاں پہ اب سوال پاکستان کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ چلو یہ تو کر بیٹھے جو کر رہے ہیں، اور آپ نے عادل راجہ کو بتا دیا کہ جناب یہ تو ہے ہی غدار ہے اور یہ تو ایجنٹ ہے دشمن کا، کیونکہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن جو پاکستان کا بچہ یہ سوال کر رہا ہے اس کو آپ کیسے چپ کرائیں گے؟ یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے، جو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کبھی بھی تنقید سے کمزور نہیں ہوتے، لوگ جو مرضی کہتے رہے، جب ادارہ مضبوط ہوتا ہے تو تنقید سے کمزور نہیں ہوتا، بلکہ کرٹیسزم کو ایبزارو کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ کرٹیسزم کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوتے، مضبوط ہوتے ہیں اگر اس کو ایبزارو کر لیں، اپنے آپ کا رستہ سیدھا کر لیں، نہ یہ کہیں کہ آگے سے یہ ہارڈ سٹیٹ ہے، جو بولے گا تن دیں گے، چک لیں گے، مار دیں گے، ڈالا بھیج دیں گے۔ یہ اگر نہ کرے تو ادارہ مزید مضبوط ہوتا ہے اگر عوام کی سنیں تو۔ دیکھیں، پروفیشنل آرمیز اپنی مسٹیکس کا فورنزک انالیسس کرتی ہیں، لیسنز نکالتی ہیں، ڈاکٹرینز اپ ڈیٹ کرتی ہیں، لیکن اگر مسٹیکس کو ہسٹری سے مٹا دیا جائے، علاؤدین خلجی کی طرح جو ہے وہ جلا دیا جائے، وہ تاریخ جو اس کو پسند ہی نہیں ہے، جو بات پسند نہیں ہے، وہ سننے کی یا باس کو عاصم منیر کو بتانے کی کوئی جرت ہی نہ کرے کہ سر اصل کہانی یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، لیکن اس کو بتایا ہی نہ جائے، ان کو کاغذوں سے مٹا دیا جائے، تو پھر یہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ دوبارہ دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ اس وقت دہرائی جا رہی ہیں۔ سب سے اہم پیغام جو یہاں پہ دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں، یا اس تحریر کے اندر دینے کی کوشش کی گئی ہے، کہ پاکستان کی طاقت صرف ٹینکس نہیں ہے، میزائلز نہیں ہے، نیوکلیر ویپنز نہیں ہے، پاکستان کی اصل طاقت اس کے انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی میں ہے، اور کریڈیبلٹی صرف ٹرانسپیرنسی سے، شفافیت سے جو ہے وہ آتی ہے، پروفیشنلزم کے ذریعے آتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی احتساب کے ذریعے آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر سچ بولنا والے کو خاموش کرا دیا جائے، اس کے کورٹ مارشل کر دیے جائیں غائبانہ، اس کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنا دی جائے، پروپیگنڈا کیمپین چلا دی جائیں کہ یہ دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، فلانا ہے، ڈھینگا ہے، اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا، لیکن عوام کو تو سچ پتہ ہوتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے، بلکہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، جو اس وقت ہوا ہے۔ پاکستان آرمی کی بات کر رہے ہیں عزیزان من، یہ جو بات چیت ہے یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے سامنے۔ آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یقیناً جو ہے وہ سوچنے والی ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ کو دوبارہ ایمانداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے،
مطالعہ پاکستان جو مغالطہ پاکستان کے طور کے اوپر ہمیں پڑھایا گیا اس کو واپس مطالعہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہے، یا ہم اب بھی وہی کہانیاں سنتے رہیں گے جو ہمیں موڑ توڑ کے سنائی گئی ہیں، جن میں غلطی کبھی کسی کی نہیں ہوتی اور سب اچھا ہوتا ہے، سب اچھا ہے، سب ہر کھڑی چیز کو سلوٹ، ہر لیٹی چیز کو چوننا ہے؟ کیا اس طرح یہ ملک چل پائے گا؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سی یو سون. خدا حافظ.